बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उतार ढिंडसा और आप देख रहे हैं STTV। बजट आया ही चाहता है। ये वो साल की पॉलिसी स्टेटमेंट होती है फेडरल गवर्नमेंट की, जिस पे फिर प्रोविंसेस भी बनाते हैं, यानी कि आमदनी कितनी होगी पाकिस्तान को और ख़र्चे कितने होंगे, और जो डिफरेंस होगा वो कहाँ से पूरे करेंगे। किसी भी मुल्क को, ख़ास तौर पे पाकिस्तान जैसे मुल्कों को, अमेरिका का तो कुछ और मामला है क्योंकि डॉलर में ही चलता है, हमें रुपया भी चाहिए और डॉलर भी चाहिए। रुपए की भी कमी है हुकूमत के पास, सर्कुलेशन में मैं नहीं कह रहा, जो टैक्स रेवेन्यू होता है, और डॉलर की भी कमी है। और दो ही चीज़ें हैं जिसके ऊपर बजट मोस्टली बनता है। एक आपका फिस्कल अकाउंट, जो कि कितने रेवेन्यू, आप कितने लोगों से टैक्स इकट्ठा कर सकते हैं। दूसरा एक्सटर्नल अकाउंट पे कि आपकी आमदनी कितनी होती है, डॉलर कितने आते हैं, रेमिटेंसेस, और जो इंपोर्ट करने आपने अदायगी देनी है उसके दरमियान डिफरेंस के। इस वक्त जो फिजिकल साइड है उससे भी बड़ा टारगेट ये हमारा जो मुसीबत बनी हुई थी वो करंट अकाउंट था, क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस और वो सारा चलता रहा। अब बजट जो है उसमें ये कहा जा रहा है कि 9.2 ट्रिलियन के रेवेन्यू इकट्ठे करेंगे। अब ये क्या है, ग्रोथ कितनी होगी, मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ कि बजट जो है वो एक पॉलिसी स्टेटमेंट होती है। हुकूमत कोई पैसे नहीं कमाती, हुकूमत एक डैम जैसे होता है पानी का, उस तरह ही पैसे इकट्ठे करती है और फिर छोटी छोटे नहरों और नालियों के ज़रिए वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करती है जहाँ पे ज़रूरत होती है, गरीबों को दे के, खाते पीते लोगों से लें, और ताकि मुल्क में काम चले। अब ये एक पॉलिसी स्टेटमेंट ऐसी है जिसके ज़रिए हुकूमत इक्विटी, जस्टिस और सारा कुछ, जिसके दूर असाए। हमारे साथ आज मौजूद हैं जनाब अली सुलेमान, आप प्राइम के चीफ़ एग्जीक्यूटिव हैं, और वेरी वार्म वेलकम। इकनॉमिक आपका है, थोड़ा सा बताएं हमें इसके बारे में कुछ दो चार बातें, फिर आगे चलते हैं। ताहिर साहब, आपने जो भी ओपनिंग स्टेटमेंट दी है उस हवाले से मैं, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो 2 मिनट बात करना चाहता हूँ, ताकि हमारी एक कॉन्टेक्स्ट सेट हो सके। हाँ बिल्कुल। एक तो शुरू में आपने कहा कि बजट एक डॉक्यूमेंट है जिसमें हम ये देखेंगे कि जी पाकिस्तान की कितनी आमदनी होगी, अखराजात कितने होंगे। उसके बाद आपने बजट के पर्पसेस भी बताए, जो आपने ख़ास तौर पर उसमें रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का आपने जिक्र किया। इन दोनों बातों से मेरा इख्तलाफ है। अच्छा, इंटेलेक्चुअल इख्तलाफ ये है कि देखें, ये जो बजट है ये वफाकी हुकूमत का बजट है, ये पाकिस्तान का बजट नहीं है। बजट वफाकी या सूबाई हुकूमतों के होते हैं, मुल्कों के नहीं होते। उसमें हमारे जो हम फ़र्क करते हैं, और उसमें हमारे जो बड़े मोहतरम दोस्त हैं डॉक्टर खलील अहमद, उनकी एक किताब है जिसमें वो रियासती मईशत और शहरी मईशत यानी सिविल इकॉनमी का फ़र्क करते हैं। और इस अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक हमारा व्यू ये है कि हुकूमतों का काम हुकूमत करना है। नेशनल वेल्थ उससे एक बहुत बड़ा फिनोमेना है। तो इसलिए अगर वैसे पाकिस्तान की हुकूमत के बारे में अक्सर ये कहा जा रहा है कि जी डिफ़ॉल्ट करने वाली है, ये डिफ़ॉल्ट के करीब है, ये डिफ़ॉल्ट से बच गई है, तो लेकिन पाकिस्तान एज अ कंट्री डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। हो सकता है हुकूमत कर जाए, और उसकी बड़ी वजह अभी भी ये है कि हमारे पास एक ऐसे इकनॉमिक सेक्टर्स मौजूद हैं जो कि मेरी दानिश में हुकूमती जो एक्सेस है उससे बियॉन्ड, और वो हमारे लिए एक कुशन प्रोवाइड करती हैं। दूसरी बात ये है कि जो विद रिस्पेक्ट कि जो बजट है वो बेसिकली हुकूमतों के अखराजात और उनकी आमदनी के ऊपर एक डॉक्यूमेंट होता है। इसका हमें जो डिस्ट्रीब्यूशन एंगल है, इससे बहुत पहले हमें इस पर तवज्जो देनी चाहिए कि ये जो डेफिसिट्स हैं, जो हमें हर क्राइसिस की बुनियादी वजह बनते हैं, इसको कम से कम रखा जाए। पिछली हुकूमत, ये जो पिछला हमारा जो साल अभी फाइनेंशियल ईयर क्लोज़ होने वाला है, जो इस वक्त माहिरीन कह रहे हैं कि हमारा जो बजट का खसारा है वो 8% से ज़्यादा तजावुज़ कर जाएगा, जो कि फिर ज़ाहिर है जिसकी वजह से फिर हमें मज़ीद कर्ज़े लेने पड़ेंगे, हमें मज़ीद टैक्स लगाने पड़ेंगे। तो ये सारे जो हैं मसाइल उस बुनियादी थिंकिंग से पैदा हो रहे हैं कि जिसमें हम हुकूमत की इकनॉमिक्स को
جو نیشن کی اکانومی سے ایکویٹ کر دیتے ہیں. حکومت کا کردار حکومت کے جو خاص ادارے ہیں، پبلک سروسز ہیں، ان کو چلانا ہے، اور اس حد تک ہمیں اپنے بجٹ کو ٹارگٹ کرنا چاہیے، کیونکہ ظاہر ہے ہمیں ایک اچھی حکومت چاہیے، اور اس اچھی حکومت کی وجہ سے پھر ہم جس کا آپ نے ذکر کیا، پیس کا، ایکوٹی کا، وہ انسٹیٹیوشنز بنا سکتے ہیں جو پھر شہریوں کو مواقع فراہم کرتی ہے گروتھ کے. تو یہ تو ایک جنرل میرے خیال ہے فلاسفیکل ذرا ٹیک ہو گیا، لیکن آئی تھاٹ کہ اٹ از امپورٹنٹ ٹو کلیریفائی دیز پوائنٹس ایز ویل. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت اس دفعہ وہ رگ ہے یا وہ پلیٹ فارم ہے جس کے اوپر ایک پروگریسو بجٹ بن سکے؟ کیونکہ اس دفعہ جو ہم نے دیکھا ہے پچھلے ایک سال میں جو ہوا ہے، ریئل انکمز لوگوں کی بہت نیچے چلی گئیں. انفلیشن کی وجہ سے ریئل انکم کا نامینل انکمز بھی گزارے سے بات. فار ایگزامپل میں یہ سوچ رہا تھا کہ 50 روپے کا اگر ایک وہ ڈبل نان جسے کہتے ہیں ایک بندہ کھائے، اور 3 ٹائم اگر وہی کھاتا ہے تو 150 روپے کی تو صرف آٹا کھائے گا. وہ آٹا کھائے گا ایک آدمی. 5 آدمیوں نے اگر وہ کھانا ہے تو مجھے آپ بجٹ بنا کے دکھائیں ایک منیمم ویجز سے زیادہ والے کا. دیکھیں پچھلا ایک سال ہمیں اس کا کانٹیکسٹ لینا بہت ضروری ہے کہ پچھلے ایک سال میں کیا ہوا ہے جس کانٹیکسٹ میں بجٹ پیش ہونے جا رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ بڑے واضح ہے کہ حکومت نے ایک پالیسی ڈیسیژن لیا، اسی حکومت نے، اور وہ 2 امپورٹنٹ ڈیسیژنس تھے. ان کا اپنا انالیسس یہ تھا کہ جی ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ انسسٹینیبل ہے، تو ہمیں ایک طرف ہمیں امپورٹس کو کمپریس کرنا ہے اور ان کو ریسٹرکٹ کرنا ہے، اور دوسرا ہم نے جب ڈار صاحب آئے تو انہوں نے پھر وہ اپنی جو ڈالر والی فلاسفی ہے دوبارہ اس کو پریکٹس کرنا شروع کر دی، کنٹرول والی، کہ جی ہم نے اس کو کنٹرول میں رکھنا ہے. آپ کی بات میں تھوڑی سی روک، ڈالر کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں؟ اگر پیسے ہی نہیں ہیں تو وہ تو مارکیٹ میں آپ ڈالیں گے تو ڈالر تو پہلے ہی کوئی نہیں ہے آپ کے پاس. ہاؤ کین یو کنٹرول؟ اس دفعہ جو انہوں نے پریکٹس کی، پہلے ذرا اسٹریٹجی ڈفرینٹ تھی. اس وقت ہمارے پاس چائنیز انویسٹمنٹ بھی موجود تھی جب پچھلی دفعہ وزیر خزانہ تھے. اس وقت ہمارے پاس وہ کوشچنز موجود نہیں تھے. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اس دفعہ انہوں نے ایڈمنسٹریٹو میجرز لیے. اچھا. انہوں نے بینکس کو کنٹرول کیا، اسٹیٹ بینک کے ذریعے یہ ساری چیزیں امپلیمنٹ کروائیں. ہماری جو ڈیو پیمنٹس تھیں جو ہم نے امپورٹ کر رہے تھے اس کو مؤخر کر دیا گیا. تو یہ سارے ڈالر کی کنٹرول کی شکل تھی. تو امپورٹ کو بھی ویسے بھی بند کیا گیا، یہ ریسٹرکٹ کیا گیا. اور اس کی جو اگر آپ آل سیڈ اینڈ ڈن، ایک تو ہم کہتے ہیں نا کہ جی حکومتوں کی پالیسی امپلیمنٹ نہیں ہوتی. میرا یہ ویو ہے کہ ہاں ہماری حکومتیں بیڈ پالیسیز کو امپلیمنٹ کرنے میں مہارت رکھتی ہیں، اور یہ امپورٹ کمپریشن کی اور ڈالر کو کنٹرول کرنے کی ایک ڈوئل فلاسفی لے کے آئی ہے حکومت. اس سے، اور ان کا جو مقصد تھا امیجیٹ کہ امپورٹ کو ہم نے کم کرنا ہے، وہ انہوں نے اچیو کر لیا. اور ایک سال میں اگر آپ پچھلا سال دیکھیں اور 9 مہینے دیکھیں، جولائی ٹو اپریل 2022 اور 2023، تو تقریباً $15 بلین کی امپورٹ ہم نے کم کی ہیں. 25% ہم نے امپورٹس کم کی ہیں. یہ اچیو کیا. لیکن اس کی کاسٹ کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ ہمارا جو ایکسپورٹ اور مینوفیکچرنگ سیکٹر ہے وہ امپورٹ ڈریون ہے یا امپورٹ ڈپینڈنٹ ہے، اور وہ ہر اکانومی میں جو اوپن اکانومی ایسے ہی ہوتا ہے. تو ہم نے اس کو کمپریس کیا. ہماری ایکسپورٹس بھی کم ہوئیں، یعنی ڈی ویلیویشن تو 40% ہوئی تقریباً ایک سال میں، لیکن کوئی 10-11% اس کے علاوہ بھی ہماری ایکسپورٹس کم ہوئیں. پھر ہماری جو ریمیٹنس جو ہمارے کرنٹ اکاؤنٹ کے ڈیفیسٹ کو کم کرنے میں اتنا ہی امپورٹنٹ کردار ادا کرتی ہے جتنے کہ ایکسپورٹس، وہ بھی 11% کم ہو گئی. اب ایک طرف آپ کی ڈیویلیویشن ہو رہی ہے، اوپر سے آپ کا جو ریئل ڈالر انفلوز ہیں وہ سبسٹینشلی کم ہو رہے ہیں. تو آپ کا جو بھی امپورٹس کو کمپریس کر کے آپ نے کوئی $15 بلین بچائے، وہ تو ہوا میں اڑ گئے. اور اس کے بعد کیا ہوا کہ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ چونکہ ہمارا ٹیکس ریونیو ہے، ٹیکس ریونیو میں کچھ 40% ہم امپورٹ ٹیکسیشن سے اکٹھا کرتے ہیں، جس میں کسٹم ڈیوٹیز کے علاوہ ایڈوانس سٹیج پہ لیا جانے والا سیلز ٹیکس، ایڈیشنل سیلز ٹیکس، ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی، ایڈیشنل اور ایڈوانس انکم ٹیکس بھی شامل ہے. وہ 40% بنتا ہے. تو میں نے جو ایسٹیمیٹ کیا، میں نے صرف 20% کے حساب سے بھی لگایا، تو تقریباً یہ 900 ارب روپے کا آپ نے ٹیکس کا جو لاس ہوا آپ کو، وہ امپورٹ کو کمپریس کرنے سے ویسے ہی ہو گیا. پھر آپ کی جو گروتھ ریٹ ہے وہ 6% سے نیچے آ کر 0.29% پہ آ گئی. پھر آپ نے جو آپ کی جو انڈسٹریز کلوجر ہوئی ہیں، بہت زیادہ رپورٹیں ہو چکی ہوئی ہیں، لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کی اسپیشلی کلوجرز ہوئی ہیں.
اس سے زیادہ جاب لاسز ہو رہے ہیں. تو یہ پچھلا ایک سال، اور اس کے ساتھ اگر آپ ہماری ایک آئی ایم ایف کے ساتھ وہ دیکھیں کہ ہم نے کلیئرٹی کے ساتھ نہیں چلے، ہم نے بہت ٹائم لیا، مفتاح صاحب نے بھی ٹائم لیا، پھر ڈار صاحب وہ نے بھی اپنی اسٹیٹمنٹ جاری رکھی، اور وہ ہم کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم بات کر رہے ہیں ایم ڈی صاحبہ سے کہ وہ جی ہم نے یہ کرنا ہے، لیکن جو ایکشنز ہیں، جو حکومت کی اپنی پالیسی پریفرنسز ہیں، وہ ٹوٹلی انکنسسٹنٹ ہیں کسی بھی پروگرامز کے متعلق. سو ہم اب ایک بجٹ پیش کرنے جا رہے ہیں، دیکھنے جا رہے ہیں، کل غالباً یا پرسوں بجٹ پیش ہو جائے گا. تو یہ بڑا ایک انسرٹن کانٹیکسٹ ہے جس میں یہ بجٹ جا رہا ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بجٹ پیش ہو جائے گا اور نمبرز آ جائیں گے، لیکن اگر بعد میں کنسسٹنسی کے لیے یا کوئی پاؤں رکھنے کی جگہ مل گئی، آئی ایم ایف سے ہو گیا، تو پھر اس کے بعد دوبارہ ایک منی بجٹ پیش کیا جائے گا ٹو کریکٹ اٹ. آر یو سیئنگ دیٹ؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو حکومت کی انٹینشن ہے وہ کافی ڈفرینٹ ہے. اس وقت حکومت کی جو انٹینشن ہے، اگر ہم یہ جو ایک کمیشن بنا تھا جو اشفاق طولہ صاحب جس کو ہیڈ کر رہے تھے، ریونیو موبلائزیشن کمیشن، اگر آپ اس کی رپورٹ دیکھیں جو اب منظر عام پہ آ چکی ہے، وہ لیک ہو چکی ہے، تو اس میں ایسی کافی تجاویز ہیں جو کہ اینٹی بزنس ہیں اور اینٹی انویسٹمنٹ ہیں. اور حکومت نے بھی کر کے پہلے بھی دیکھا، اسی حکومت نے ایک منی بجٹ، یعنی جب دیکھا کہ جنوری میں انہوں نے مختلف پروڈکٹس پہ ایکسائز ڈیوٹی بڑھائی، تو اس سے ان کی آمدنی میں تو اضافہ ہوا شارٹ ٹرم میں، ابھی بھی ہو جائے گا. جو ایڈیشنل ٹیکس ریونیوز گورنمنٹ جو لگانے جا رہی ہے، تو اس سے ظاہر ہے اگر وہ 7 ٹریلین سے اٹھا کر اپنا ٹیکس ریونیو 9.2 ٹریلین پہ لے کے جا رہے ہیں، تو یہ جو 2 ٹریلین کا ایڈیشنل ریونیو ہے وہ کہاں سے آ رہا ہے؟ چونکہ بیس ہماری بڑھے گی نہیں، تو وہ ظاہر ہے کہ ایڈیشنل ٹیکس سے ہی آئے گا. ہم نے کہا کہ جی کمپنی کے جو لانگ ٹرم پروفٹس ہیں ان کو بھی ہم نے ٹیکس کرنا ہے، ہم نے اور چیزوں کے اوپر بھی ایڈیشنل اپنے ٹیکسز لگا دینے ہیں، جو کہ پروپوزلز آ چکی ہیں میڈیا کے اندر. تو یہ منی بجٹ تو نہیں ہے، لیکن یہ ٹیکس، یہ بجٹ اس کے مطابق ہی ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک ایسا پریسیڈنٹ سیٹ ہونے جا رہا ہے جس میں کہ صرف اور صرف فوکس اس بات کے اوپر ہوگا کہ ہم نے اپنا جو ریونیو میکسیمائز کیسے کرنا ہے، نہ کہ یہ فوکس ہو کہ ہم نے گروتھ کو کیسے انشور کرنا ہے، یا ہم نے گروتھ سے بھی زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تو گروتھ شاید سیکنڈ کنسیڈریشن ہے. اس وقت کنسیڈریشن ہونی چاہیے کہ ہم ایک سسٹینیبلٹی، کہ آپ حکومت نے اگلا سال کیسے چلانا ہے، کیونکہ اگر آپ آئی ایم ایف کے ساتھ بھی نہیں جا رہے تو جو آپ کے فورن انفلوز آتے ہیں ڈیٹس کی شکل میں یا سافٹ لونز کی شکل میں، اس کے بھی جو امکانات ہیں وہ کم ہو جائیں گے. تو یہ کلیئرٹی اس وقت موجود نہیں ہے میرے دانست میں، اور اس وقت حکومتی سطح کے اوپر لگتا ہے کہ 2 کیمپس ہیں، اور ایک کیمپ یہ کہہ رہا ہے کہ جی وی شوڈ ریسٹرکٹ آور سیلف ٹو دا پروگرام، اور دوسرا کیمپ کہہ رہا ہے کہ جی نہیں، اگر یہ نہیں بھی ہوتا تو ہم کچھ اور کر لیں گے، ہم چائنا سے لے لیں گے، ہم ایڈیشنل ٹیکسز لگا لیں گے، لیکن ہم اس میں آ جائیں گے. تو اس لیے جب تک بجٹ اناؤنس نہیں ہو جاتا اس وقت تک کچھ حتمی طور پر کہنا مشکل ہے، لیکن ہمیں یہ ڈویژنز اور ہمیں یہ کنفیوژن. ایک آخری سوال آپ سے پوچھتے ہیں، یہ بتائیے کہ وہ کہا جاتا تھا کہ جی امریکہ کے ساتھ ہماری کوزین ملتی ہے، ہماری لینگویج ملتی ہے، کلچرل افینٹی ہے، چین کے ساتھ نہیں ہے، اور جس کی وجہ سے ہمیں وی شوڈ لک ویسٹ کرنے کے لیے. اب یہ ہے کہ چاہے وہ ان کے جو ایشٹن صاحب، انہوں نے بڑا، ان کے راجناتھ سنگھ، اور وہ انڈیا کے ساتھ انہوں نے تو ڈکلیئر کر دیے کہ اب انڈیا ہے یہاں پہ. تو ویسٹ میں ہتھیار کی اور وہ جو ملٹری کے لیے اور وہ سارا ناؤ، وہ جو 70 سال کا ہمارا چل رہا تھا، وہ دیٹ از کم ٹو این اینڈ ناؤ. اس میں مطلب دیر از نو، اس پہ کوئی بحث ہی نہیں ہے. اب لک ایسٹ ہے، کیونکہ سعودی عرب اور ایران وغیرہ بھی چائنا کے ساتھ ہیں، اوپیک پلس بھی وہی ہے. تو جو یوریشیا تھا، اب آپ اس کے پاس چیف، ہمارے آرمی چیف ہو کے بھی آئے ہیں. تو یہ جو لک ایسٹ اور چائنا والا معاملہ ہے، یہ تو بڑا ڈفرینٹ ہوگا نا. یہ جو ہم آئی ایم ایف کے ساتھ، یہ جو برٹن ووڈ، یہ جو واشنگٹن کنسنسس سے ہمارے میں سوچنے کی عادت ہے، اس سے بڑا ڈفرینٹ ہوگا. تو بجٹ بھی آپ سمجھتے ہیں کہ اگر آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاتے تو پھر یہ نہیں کہہ رہے کہ اچھا چلو آئی ایم ایف نہیں دے گا تو ہم گزارا دیں گے. اس میں ہڈن کہیں یہ بات بھی ہے کہ ناؤ وی آر لوکنگ ایسٹ. تو جو ڈفرینٹ نیا ماڈس آپرینڈائی ہے وہ کتنا ڈراسٹک ہوگا اور چینج ہوگا.
دیکھیں ایک تو پہلی بات یہ کہ آئی ایم ناٹ شیور کہ ہماری امریکہ کے ساتھ کتنی کلچرل کوزین ملتی ہیں یا نہیں ملتی، لیکن یہ تو لائٹر نوٹ پہ ہے. ہاں لیکن آن اے سیریس پوائنٹ جو آپ نے ریز کیا، آپ کی بات سے میں اتفاق اس حد تک ضرور کرتا ہوں کہ حکومت میں یہ ایک سوچ نظر آتی ہے، اور یہ ڈیولپ ہو رہی تھی آہستہ آہستہ. ہم نے رشیا کے ساتھ بھی اپنا جو تعلقات ہیں ان کو بہتر کیا ہے، اور کرنا چاہیے. ہمیں ہر کنٹری کے ساتھ جو اس ریجن میں ہیں ان کے ساتھ اپنے جو اکنامک اینڈ ڈپلومیٹک ریلیشنز کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ ہم آگے نہیں بڑھ سکتے اس میں. لیکن چونکہ ہمارے ہاں جو ہسٹوریکل پیٹرنز ہیں ٹریڈ کے، انویسٹمنٹ کے اور ہیومن کیپٹل کے فلو کے، خاص طور پر ہائیلی ٹیلنٹڈ ہیومن کیپٹل کے، وہ بہرحال ویسٹرن بلاک کے ساتھ ہی ہیں. وہ ای یو کے ساتھ ہیں، وہ یو ایس کے ساتھ ہیں، اور یہ ہمارا جو میجر ایکسپورٹ پارٹنر ہے وہ تو یہ ہے. اس کے علاوہ ہسٹوریکلی دیکھیں تو جو پاکستان میں 2015 سے پہلے جو بھی انویسٹمنٹس آئی ہیں وہ انہی کنٹریز سے آئی ہیں. ٹھیک ہے، اب اس کو اب آپ ایک دن میں ریورس نہیں کر سکتے، اور میرا خیال ہے کہ کسی کو بھی ریورس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پاکستان شوڈ ناٹ بی ٹاکنگ اباؤٹ بلاکس. پاکستان شوڈ ناٹ بی تھنکنگ اباؤٹ ایسٹ اور ویسٹ. پاکستان شوڈ میکسیمائز اٹس اکنامک پوٹینشیل بائی constant engagement with all possible partners, including neighbor India, Iran, Afghanistan, China of course. ان کے ساتھ ہمیں اپنے ڈیفینیٹلی ریجنل کنیکٹیوٹی کو امپروو کرنا ہے. اور یہ ابھی آج کل بہت زیادہ باتیں شروع ہو گئی ہیں بارٹر ٹریڈ کی. اس میں بہت لمیٹڈ پوٹینشیل ہے. ہم بہت اپنے آپ کو ایک ایسی آئیڈیاز میں فیسینیٹ کر لیتے ہیں جن کا کوئی اکنامک پوٹینشیل کچھ نہیں ہوتا. تو آئی تھنک پاکستان شوڈ اسٹک ٹو اٹس، جہاں بھی ہمیں اکنامک ایڈوانٹیج ملتا ہے، جہاں پہ ہمیں کمپیریٹیو ایڈوانٹیج ملتا ہے، اس کو میکسیمائز کرنے کی ضرورت ہے. ایک چھوٹی سی اگزامپل یا ایک چھوٹا سا ونڈو جو ہمارے پاس ابھی بھی موجود ہے وہ آر سیپ کی شکل میں ہے. ریجنل کوآپریشن کا ایک ایگریمنٹ ہے جس میں ایسٹ ایشیا بڑا امپورٹنٹ ہے، اس میں پیسیفک بڑا امپورٹنٹ ہے. چونکہ انڈیا ابھی اس کا حصہ نہیں بنا تو پاکستان میں ایکچولی لک ان ٹو دیٹ ونڈو فار انٹیگریشن، فار ویلیو چین انٹیگریشن، تاکہ ہماری وہ گروتھ ہے وہ انٹرڈیپینڈنٹ ہو سکے باقی کنٹریز کے ساتھ. بہت بہت شکریہ. تو باٹم لائن اس کی آپ نے گفتگو تو سن لی، بڑی ان ڈیپتھ گفتگو تھی. لگ رہا تھا کہ آپ کسی اکانومسٹ سے ہی بات کر رہے ہیں، بٹ زیادہ اس پہ مجھے کوئی کمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ پروگرام دیکھ سکتے ہیں. باٹم لائن اس جو نکلتی ہے وہ یہ ہے کہ ایسٹ اور دا ویسٹ، پاکستان از دی بیسٹ. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنا سوچنا چاہیے، اور جہاں سے بھی ایڈوانٹیج ہو وہاں پہ پارٹنرشپ آگے چلانی چاہیے. اور اگر یہ بلاکس بن رہے ہیں تو وی کین آلویز نیگوشیٹ اے مڈ کورس جس میں سب کے لیے ون ون ہو، ون لوز کسی کے ساتھ نہ ہو. آج تک کے لیے اتنا ہی. اگلے پروگرام میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.